नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहा, ए रसूल, ए रसूल, बल्लिग, पहुंचा दीजिए, बलगा युबल्लिगु, बल्लिग क्या है, ये अम्र है, ऑर्डर, पहुंचा दीजिए, माँ जो उनजिला नाजिल किया गया, ये क्या है, मजहूल, इलैका आपकी तरफ, मिर रब्बिका आपके रब की तरफ से, व इन और अगर, समझ नहीं आता, और अगर लम नहीं तफअल आपने किया, लम तफअल नहीं अगर आपने किया, ठीक है, लम लग गया, लम के आगे क्या आ रहा है, तफअल, इसलिए ये क्या हो गया, पास में चला गया। अगर नहीं आपने किया, क्या नहीं किया, तबलीग का काम, पहुंचाने का काम, तो क्या होगा, फमा तो नहीं, बल्लगता आपने पहुंचाया, रिसालतहु अपनी रिसालत, यानी नहीं आपने पहुंचाया अपना पैगाम, उसका पैगाम, बल्लगता किसका, किस वजन पर है, फ़अलता, ठीक है, नहीं आपने पहुंचाया, रिसालतहु उसका पैगाम, उसकी रिसालत, किसकी, अल्लाह ताला की, यानी अल्लाह ताला का पैगाम नहीं पहुंचाया आपने, वल्लाहु और अल्लाह, यासिमुका वो बचाएगा आपको, यासिम किससे बना है, आइन स्वाद मीम, असमा आसिम बचाने वाला, ठीक है, इसमत इसी से है, किसी चीज को अपने पास रोककर या अपनी हिफाजत में लेकर किसी ऐसी आफत से बचाना जिसमें वो पढ़ने वाला हो, समझ गए ना, यानी किसी चीज को अपने पास रोककर ऐसी आफत से बचाना जिसमें वो पढ़ने वाला है, उस अल्लाह ताला के लिए आता है, ये अल्लाह ताला कर सकते हैं, अपने पास रोककर अपने पास से खास हिफाजत देते हैं, किनको, जो अल्लाह ताला का काम करते हैं। यहाँ सिर्फ नबी की नहीं हो रही, यहाँ पर जो भी पैगाम पहुंचाने का काम करेगा उसकी हिफाजत करने वाला कौन है, अल्लाह ताला। कैसे पहुंचाएगा, कैसे बचाएगा, मुसीबत कोई आने वाली होगी तो खास तौर से उसको अपने पास रोक लेगा और उसको बचा लेगा, ठीक है, यासिमु का वो बचाएगा आपको, मिनन नासी लोगों से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, ला यहदी नहीं हिदायत देता, कौम उस कौम को जो अल काफिरीना काफिर है, काफिर कौम को, ठीक है। अल्लाह ताला किससे कह रहे हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि पहुंचा दीजिए पैगाम, जबकि क्या नबी के मन में कभी ये ख्याल आया होगा कि वो मुझे कुछ कहेंगे अगर मैंने नहीं पहुंचाया तो क्या होगा, मेरे घर वालों का या मेरे बच्चों का क्या होगा। उन्होंने पहुंचाया, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने क्या कहा, पहुंचा दीजिए, अगर आपने नहीं किया ये वाला काम तो क्या होगा, इसका मतलब आपने अल्लाह ताला की रिसालत का काम नहीं करा, यानी आपने अल्लाह ताला का काम नहीं करा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफा नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और अल्लाह की हम्द और सना बयान करने के बाद फरमाया, ये सूरज, ये चांद अल्लाह ताला की निशानियां हैं, इन्हें ना किसी की मौत की वजह से ग्रहण लगता है और ना किसी की पैदाइश की वजह से। खुतबा खत्म करने के बाद आपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते वक्त फरमाया, ए अल्लाह मैंने यकीनन तेरा पैगाम पहुंचा दिया, ठीक है। इसी तरह एक दफा आता है, हजरत आयशा फरमाती हैं कि तुम में से जो ये कहे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खुदाई नाजिल करदा हुक्म को छुपा लिया तो जान लो कि वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, बहुत झूठा है, ठीक है। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मरदुल मौत में अपने सर से कपड़ा हटाया, यानी जिस वक्त वो बीमार थे, उनके जाने का वक्त करीब था, तो अपने सर से कपड़ा हटाया, उस वक्त आपके सर पर पट्टी बंधी हुई थी, तब आपने 3 बारी अल्फाज कहे, ए अल्लाह यकीनन मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया, ए अल्लाह यकीनन मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया, ए अल्लाह यकीनन मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम कैसे पहुंचाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे पहले तो छुपके छुपके उन्होंने दावत का काम करा, फिर उसके बाद 3 साल बाद उन्होंने एलानिया तबलीग करनी शुरू करी। सहाबा कराम को जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम देते थे, यानी जब इस्लाम लेकर आ गए तो उनको पैगाम कैसे पहुंचाते थे, एक तरह से सिखाते थे, तालीम देते थे, ठीक है। और उसके अलावा सहाबियात को भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम देते थे। आपका मिजाज बहुत नरम था, सिखाने में बहुत ज्यादा रूड नहीं थे, सख्त नहीं थे। हमें भी किसी को समझाना हो ना तो हमें रूड नहीं होना, सख्त नहीं होना, जितना सख्त होते हैं ना सामने वाला उतना ही हमसे फेडअप हो जाता है कि ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है, भागो यहाँ से, ठीक है ना। तो हम पोलाइट हमें रहना है, वक्त वक्त पर समझाना है। हमारे नबी हर वक्त नहीं समझाते थे, हर वक्त दर्स नहीं देने बैठते थे कि हर वक्त जो है वो समझा रहे हैं। हमारे नबी का एक
موقع کی مناسبت کو دیکھ کر سمجھاتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کرنے کے لیے وقت اور موقع کی رعایت فرماتے. آپ اس کو برا سمجھتے کہ کوئی اکتا جائے، ہم میں سے کوئی اکتا جائے، یعنی جب بھی آپ کو کوئی پیغام پہنچا رہا ہو تو آپ کو اکتانا نہیں ہے. قرآن پڑھتے وقت، حدیث پڑھتے وقت بور نہیں ہونا، اکتانا نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور کسی کو بات سمجھائیں تو وقت اور موقع کی مناسبت کو دیکھ کر سمجھائیں. عورتوں کو بھی سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے وقت مقرر کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر آپ کی طرف وہ ہاتھ بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچانے والا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کا کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین، یہودی، منافقین کی طرف سے تقریباً 17 بار قاتلانہ حملے ہوئے. کتنی بار؟ 17 بار قاتلانہ حملے. اب کسی ایک نارمل انسان پر اگر اتنے حملے ہونا، وہ انہی بیچ مر جائے وہ. لیکن جو اللہ تعالیٰ کا کام کرتا ہے اس کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، چاہے کتنے بھی حملے ہوں. ہر بار اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، بچایا. ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب. کون ہے اہل کتاب؟ یہودی اور نصارہ. لستم، نہیں ہو تم، علی شیء، کسی چیز پر، حتی، یہاں تک کہ، توقیمو، تم قائم کرو، تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، الیکم، تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ولا یزیدن، اور ضرور وہ زیادہ کرے گا. لام بھی لگ گیا اور شد بھی لگ گیا، تاکید. ضرور ہے، ضرور ہوگا، فورس. ضرور، اور ضرور وہ زیادہ کرے گا، کثیرن، بہت سو کو، منہم، ان میں سے، ماں، جو، انزلہ، نازل کیا گیا، الیکا، آپ کی طرف، من ربکا، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانن، سرکشی میں، وکفرن، اور کفر میں. فلا، تو نہیں، تاسا، آپ مایوس ہو. تاسا کس کے لیے آیا؟ افسوس کے لیے، مایوس کے لیے. تو نہیں آپ مایوس ہو، علی القوم الکافرین، ایسی قوم پر جو کافر ہے. اہل کتاب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ تب تک کسی چیز پر نہیں ہو. مطلب کسی چیز کا مطلب کیا ہے؟ تب تک تم ایمان میں نہیں ہو جب تک تم مکمل طور سے تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اس کو قائم نہیں کرتے. قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا کتاب کو صرف پڑھنا قائم کرنے کا مطلب ہے؟ اگر آپ اچھی قرأت کرتے ہیں، اچھی تجوید کرتے ہیں، تو کیا آپ نے وہ قائم کر لی؟ نہیں. اگر آپ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کریں گے تب تک آپ اس کو قائم نہیں کر رہے. پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، یعنی 4 حقوق پورے کرنا قرآن کے، تب ہے کہ آپ نے کتاب قائم کی. اور تورات کے اندر کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کو ماننا ہے، ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوگی، قرآن نازل ہوگا، اس کو ماننا ہے. لیکن انہوں نے نہیں مانا، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مکمل طور سے اس کو قائم کرو. ٹھیک ہے. اور اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کچھ دے گا، بہت زیادہ تمہیں نوازے گا. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں قائم کیا تو کیا ہوگا؟ یعنی پھر نقصان میں رہو گے، سرکشی اور کفر میں بڑھتے چلے جاؤ گے. یعنی اگر اس کو قائم نہیں کیا، آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہم قرآن کو بھی قائم نہیں کریں گے، مطلب پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کریں گے، تو ہمارے اندر بھی کفر اور سرکشی کا اضافہ ہوتا رہے گا. آپ یہ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں جو پراپر طریقے سے سچے مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، قائم نہیں کرتے، اور کیا بڑھ رہا ہے ان کے اندر؟ کفر اور سرکشی. بہت سے ایسے لوگ ہیں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ جو ہادو، یہودی ہو گئے، والسابئون، اور جو سابی ہو گئے. سابی کون ہوتے ہیں؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ یحییٰ علیہ السلام کی قوم تھی، کچھ کہتے ہیں یہ الگ قوم تھی، بہرحال یہ ایک قوم تھی. ٹھیک ہے نا. جیسے یہودی اور عیسائی مسلمان، اسی طرح سابی تھے. خیر مسلمان تو مسلمان ہی ہوتا ہے، ہر زمانے میں وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، لیکن نام انہوں نے اپنے آپ ہی رکھ لیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے گروہ کا صرف ایک ہی نام رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ مسلمان. ٹھیک ہے نا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہو گئے، والسابئون، اور جو سابی ہیں، والنصارى، اور جو عیسائی ہیں، من، جو آمنا، ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، وعملا، اور اس نے عمل کیے، صالحات، نیک، فلا،
تو نہیں خوفن خوف ہوگا علیہم ان پر ولا اور نہ ہی ہم وہ سب یحزنون غمگین ہوں گے. یعنی جو بھی ہے چاہے وہ اپنے آپ کو اب یہودی کہتے ہیں, سابی کہتے ہیں, نصارہ کہتے ہیں, لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر پکا ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا. اور اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے تو وہ اپنے آپ کو کچھ اور بتائیں گے نہیں, اپنے آپ کو صرف کیا بتائیں گے؟ مسلمان بتائیں گے. اس لیے کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے کیا رکھ دی کہ پکا ایمان لے کر آؤ اور آخرت پر یقین کرو. اگر یہی کام کرو گے تو پھر کون سے دن میں خوف نہیں ہوگا؟ کون سا دن ہے وہ؟ 50,000 سال کا دن جو ہے وہ, اس دن کس قدر خوف اور غمگین ہوں گے, گھبراہٹ ہوگی. یہاں تو گھبراہٹ ہوتی ہے تو ٹھنڈا دودھ پی لو, پانی پی لو, ہو گئی گھبراہٹ دور. وہاں کیا پیو گے؟ چلو اے سی میں جا کر بیٹھ جاؤ, گھبراہٹ دور. وہاں کیا ہوگا؟ وہاں نہ ٹھنڈا پانی نہ دودھ, شدت کی گرمی, دماغ ابل رہا ہوگا, جلن ہو رہی ہوگی اندر پوری باڈی میں, پسینے بہ رہے ہوں گے بالکل, اور اس شدت کی گرمی میں کھڑے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. لیکن جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, نہ انہیں بھوک لگے گی, نہ پیاس لگے گی, نہ کوئی گرمی ستائے گی, اور وہ دن بھی لمبا نہیں لگے گا. ان کو دن کیسا لگے گا؟ حدیثوں میں کیا آتا ہے؟ جیسے ایک انسان جمعے کی نماز کے لیے نکلتا ہے, وہ جمعے کی نماز پڑھ کر واپس آتا ہے, اتنا لمبا ٹائم کس کو لگے گا؟ مومنوں کو, جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے لیے سب چیزیں آسان ہے نا. جیسے معراج کا واقعہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا, آخرت تو پھر ہے ہی آخرت بہت بڑی چیز. دنیا میں معراج کا واقعہ جو ہے وہ چند کتنے منٹس میں اور سیکنڈز میں وہ پورا ہو گیا تھا, اور کتنا لمبا ٹائم تھا, ہے نا. اور باقی لوگ جو ہیں وہ لمبے ٹائم گزار رہے تھے. اسی طرح نیک اور بد کے ساتھ ہوگا آخرت کے ٹائم. تو اس دن نہ تو خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. کن لوگوں پر؟ جو واقع میں اس کتاب کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں گے اپنی لائف میں, جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس کو کریں گے. ایسا نہیں ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چلو پڑھنے کے بعد یہاں سے ہم تھوڑا سکون ملے گا, تھوڑا ہم نکلیں گے یہاں سے پڑھنے کے بعد, تھوڑا ٹائم ملے گا, سکون ملے گا. پڑھنے کے بعد اور زیادہ بے چینی ہوگی, سکون نہیں ملے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے سکون کو جنت میں رکھ دیا. کیا ہے حدیث میں کیا آتا ہے؟ سکون کو میں نے جنت میں رکھ دیا. اور انسان کہاں ڈھونڈتا ہے؟ دنیا میں. جو چیز دنیا میں ہے ہی نہیں تو وہ دنیا میں ملے گی کہاں سے؟ ظاہر ہے نا, سکون تو جنت میں ہی ہے. تو سکون سے آپ کو بیٹھنا ہی نہیں ہے, اس لیے اس کی تلاش بھی مت کریے گا. اور اگر تلاش کرنے کی کوشش کریں تو سوچیے گا یہاں ہے ہی نہیں تو میں کیوں ڈھونڈوں. ٹھیک ہے, یہاں سے پڑھنے کے بعد اور ایک کلاس شروع کریے گا اور پڑھائیے گا. اس قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے بس ہمیں, کیونکہ کرت پڑھے جا رہے ہیں سب, لیکن نادرہ پڑھے جا رہے ہیں, لیکن معنی کسی کو بھی نہیں پتا. اب ہمارا مین مقصد کیا ہونا چاہیے؟ گھر گھر میں ہمیں قرآن پہنچانا ہے, گھر گھر جا کر ہمیں اس دعوت کے کام کو کرنا ہے. پھیل جانا مکڑی کے پیروں کی طرح, اپنے چاروں طرف پیر پھیلا دینا. ٹھیک ہے نا. لقد در حقیقت اخذنا ہم نے لیا, میثاقا پکا وعدہ, بنی اسرائیل سے, وارسلنا اور ہم نے بھیجا الیہم ان کی طرف, رسولا کئی رسول. کیا ہے یہ؟ پلورل, جمع رسول کی. کلما جب بھی, جاءہم آیا ان کے پاس, رسول کوئی رسول. یہ کیا ہے؟ اب سنگولر ہے, نکرہ ہے. ایک تو آخر میں دو پیش لگ گئے اور شروع میں زبر بھی آ گیا, رسول, ورنہ رسول ہوتا ہے نا. کوئی رسول, بما اس کے ساتھ جو, لا تہوا نہیں چاہیے تھا. ہوا خواہشات کے لیے آتا ہے نا, خواہشات, ہوا, تو یہ نہیں چاہیے تھا. انفسہم ان کی نفسوں کو, ففریقاً تو ایک فریق نے, ایک گروہ نے, کذبو جھٹلایا, ان سب نے جھٹلایا. کیا ہے یہ؟ ماضی. وفریقاً اور ایک گروہ کو, ایک فریق کو, یقتلونا وہ سب قتل کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا, مضارع, قتل کر رہے تھے, یعنی ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو انہوں نے قتل کیا. ٹھیک ہے نا. تو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے پکا وعدہ لیا, بنی اسرائیل سے, کہ آپ تورات کو تھامیں گے, انجیل کو تھامیں گے, میں تمہاری طرف رسول بھیج رہا ہوں, اس رسول کو ان کی پیروی کرو گے. لیکن انہوں نے کیا کرا؟ کچھ رسولوں کو مانا اور کچھ کو جھٹلا دیا اور کچھ کا انہوں نے قتل کر ڈالا. اور مانا, جس کو مانا وہ بھی اپنی مرضی سے مانا. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں تو کیسے مان رہے ہیں؟ بیٹا, اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی دو گروپس ہیں, ایک نے بیٹا بنا رکھا ہے اور ایک نے خدا بنا رکھا ہے, اللہ تعالیٰ بنا رکھا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک فریق کو قتل کرتے رہے. اور کتنے انبیاء کو قتل کیا انہوں نے؟
ہزاروں کی پتہ نہیں 20 25 30 کتنے بتائے تھے میں نے, کتنے سارے انہوں نے 40 ایک ٹائم میں تو 40 کا قتل کر ڈالا. تو کتنے ساروں کا, اور نبی کو قتل کرنا تو دہشت آنی چاہیے تھی اس بات سے. تو قتل تو چھوڑو, کسی کے بارے میں بولنا بھی, جو بھی اللہ تعالیٰ کا کام کرے اس کے بارے میں کبھی بھی دل میں بد خیالی مت لانا. اس کی جو بھی اللہ تعالیٰ کا کام کر رہا ہے چاہے وہ کیسے بھی کر رہا ہے, لیکن آپ کبھی بھی اس کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ مت لانا. ایسا نہ ہو وہیں پکڑے جاؤ اور آپ کے سارے عمل جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے, وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. اگر کچھ کمی لگ رہی ہے تو پرسنل جا کے بول دو, ادھر ادھر مت بولنا, کیونکہ کمی ہمیں کیا کہا ہے, برائیوں کو روکو. جو کمی لگ رہی ہے ان میں برائی لگ رہی ہے, پرسنل جا کر اس کو روکو, کیونکہ آپ چپ بھی مت بیٹھو اگر کوئی برائی ہے. لیکن کوئی اللہ کا کام کر رہا ہے تو اس کے بارے میں کبھی بھی نیگیٹو خیالات اپنے من میں مت لانا, بہت گناہ ہوگا. اور انہوں نے تو قتل کر ڈالا سیدھا. وَحَسِیبُ, اور انہوں نے گمان کیا, حسیبو سمجھا, حسبا حسیبو, اور انہوں نے سمجھا یا گمان کیا, اللہ کے نہیں, ان پلس لا, ان پلس لا کیا بنی, ان کا مطلب کہ اور لا کا مطلب نہیں, کہ نہیں تکونا ہوگا فتنتن کوئی فتنہ. فعمو تو وہ اندھے ہو گئے, عمو عاما عمو اندھے ہو گئے ماضی, وسمو اور وہ بہرے ہو گئے, ثم پھر تابا مہربان ہوا اللہ علیہم ان پر, ثم پھر عمو وہ اندھے ہو گئے, وسمو اور بہرے ہو گئے, کثیرن بہت سے, منہم ان میں سے, اور اللہ بصیرن خوب دیکھنے والا ہے اسے جو یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں. کس کے بارے میں, یہ بنی اسرائیل کے بارے میں. یعنی انہوں نے بار بار سرکشیاں کی, نبیوں کو قتل کیا, انبیاء کرام کو قتل کیا, کسی کا بائیکاٹ کر دیا, کسی کو سولی پر چڑھا دیا, تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار انہیں معاف کرا. جب انہوں نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا. ان کو کیا لگا کہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا, یعنی کوئی آزمائش نہیں آئے گی, کوئی عذاب نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, یہ وہ بار بار سمجھتے تھے. لیکن جب بھی عذاب آتا تھا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے, لیکن دوبارہ پھر وہ گونگے بہرے اور اندھے ہو جاتے تھے. دوبارہ معافی مانگتے تھے اور اللہ دوبارہ ان کو معاف کر دیتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا عمل کر رہے ہیں. کوئی اگر یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھیل کرتے تھے کہ اچھا اب معافی مانگ لو دوبارہ وہی کام کر لو, اب معافی مانگ لو دوبارہ وہی کام کر لو, یہ کام نہیں کرنا. اگر ہمیں نے سچی معافی مانگی تو کوشش کریں کہ مجھے نہیں کرنا. ہو جاتا ہے, چلیے انسان ہے, معافی مانگنے کے بعد بھی غلطی ہو گئی, لیکن ہر روز کوشش کریں روکنے کی, اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی. روکنے کے بعد بھی ہو جائے, چلیے دوبارہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, لیکن بار بار اس کو مت کریے. بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے, اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار معاف کرے گا, لیکن کنٹرول کرنے کی کوشش کریے, سچی معافی, ٹھیک ہے نا. لقد در حقیقت کفرا کفر کیا, الذین ان لوگوں نے جو جنہوں نے قالو کہا, ان اللہ بے شک اللہ, ہوا وہی, مسیح ابن مریم مسیح ابن مریم ہیں, وقالا اور کہا, کس نے کہا, ماضی کا صیغہ ہے, کہا تھا یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور اس نے کہا تھا, کس نے, مسیح نے, یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل, اذکرو یاد کرو اللہ, عبادت اعبدو عبادت کرو اللہ کی, ربی جو میرا رب ہے, وربکم اور تمہارا رب ہے, انہو بے شک وہ, من جو یشرک شریک ٹھہرائے گا, شرک کرے گا, باللہ اللہ کے ساتھ یا اللہ سے, فقط تو در حقیقت حرما حرام کر دیا, حرما اس نے حرام کر دیا, کس نے, اللہ نے, علیہ اس پر, الجنتا جنت, وماواہو اور ٹھکانہ, ماوا ٹھکانہ اس کا, نار آگ ہے, جہنم ہے, وما اور نہیں ہے, للظالمین ظالموں کے لیے, لی لگ گیا نا, لیے, من انصار کوئی مددگار. اللہ تعالیٰ اس عیسائیوں کی تردید کے لیے یہ آیا ہے کہ عیسائیوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ خدا ہیں, خدا کا درجہ دے دیا, ٹھیک ہے, عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, ان کا درجہ دے دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرنے کے لیے کیا کہا
عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کہ انہوں نے تو یہ بات کہی تھی. عیسیٰ علیہ السلام جب زندہ تھے انہوں نے کیا کہا تھا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, وہی تمہارا رب ہے اور وہی میرا رب ہے. یہ عیسائیوں کا جواب ہے. ٹھیک ہے, ہاں دعوت میں کام آئے گا یہ. اور جو کوئی شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ تو در حقیقت اس نے حرام کر دی اس پر جنت. یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرے گا یعنی اس کے لیے جنت حرام ہو گئی. یہ کوٹ کر لیں, یہ ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ قرآن میں ایسے ایسے اللہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا صرف اسی کی عبادت کرو, وہی میرا رب ہے, وہی تمہارا رب ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا تو اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا گیا. کسی کے آگے سر نہیں جھکانا, سجدہ نہیں کرنا. سر جھکانا مطلب سجدہ نہیں کرنا کسی کے آگے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کرنا ہے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے. شرک دو طرح کے ہوتے ہیں, چھوٹے شرک اور بڑے شرک. کون کون سے ہوتے ہیں چھوٹے شرک؟ بڑا شرک تو سب کو پتا ہے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو ماننا. اور چھوٹے شرک کون کون سے ہوتے ہیں؟ کیا؟ تو ہمیں چھوٹے شرک سے بھی بچنا ہے اور بڑے شرک سے بھی بچنا. لقد در حقیقت کفرا کفر کیا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے قالو کہا ان اللہ بے شک اللہ ثالثو ثلاثہ کس کے لیے آتا ہے؟ تین کے لیے. ثالثو تیسرا ہے, ثلاثتن تین کا, ثالث کیا ہے؟ تیسرا, فائل ہو گیا, اور ثلاثہ تین کا, تیسرا ہے تین میں کا. وما اور نہیں ہے من الہن کوئی معبود, الا مگر, الہن معبود, واحد ایک. وَإِنْ اور اگر لم نہیں ینتہو وہ باز آئے, اما اس سے جو یقولون وہ سب کہتے ہیں, لا یمسنا ضرور پہنچے گا چھوئے گا, الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا, منہم ان میں سے, عذاب علیم دردناک. کس کی بات ہو رہی ہے اب یہاں پر بھی؟ کنٹینیوشن میں عیسائیوں کی. کون سے فرقے کی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے؟ پہلا کون سا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے. اب دوسرا فرقہ کون سا؟ جو اللہ تعالیٰ کو, جو عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے ہیں لیکن تین کی پوجا کرتے ہیں. کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی, ہولی اسپرٹ کی, اور ایک گاڈ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ اس کی تردید ہے, اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوں. انہوں نے کیا کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اس کا بندہ ہوں, اسی کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اگر وہ اس بات سے باز نہ آئے تو ان کو دردناک عذاب پہنچے گا. اگر وہ اسی بات پر جمے رہے تو ان کو دردناک عذاب پہنچے گا. بھلے ہی دنیا کتنی اچھی ہو جائے لیکن آخرت نہیں اچھی ہوگی. دنیا میں تو سب اچھا ہے ان کے لیے لیکن آخرت اچھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. افلا تو کیا نہیں, یتوبو وہ توبہ کریں گے, یتوبونا رولر ہو گیا, ہاں, تو کیا نہیں وہ توبہ کریں گے, الاللہ اللہ کی طرف, ویستغفرونہ اور وہ بخشش مانگیں گے اس سے, واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں کیا نہیں وہ توبہ کریں گے اور بخشش مانگیں گے اللہ سے. اگر ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. پھر اگر اہل کتاب ایمان لے کر آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں, تو ان کے لیے کتنا کیسا اجر ہے؟ دوہرا اجر, دو اجر ان کو ملیں گے. ماں نہیں ہے, کیوں آیا آگے اللہ آ رہا ہے اس لیے یہاں پر ماں کا کیا آئے گا؟ نہیں ہے. مسیح ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم, مگر رسول ایک رسول, نکرہ آ گیا ہے نا, سنگولر, ایک رسول, در حقیقت خلط گزر چکے, کیا یہ فعلت فیمیل کا, گزر گئے, من قبل ہی اس سے پہلے, رسولو کئی رسول, وَأُمُّهُ اور اس کی ماں, ان کی ماں, کن کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی, صدیقتن صدیقہ تھی, بہت سچی تھی, صدیقہ بہت سچی تھی, کانا وہ دونوں تھے, کون سا ہے؟ فعلا کون سا ہے؟ فعلا الف والا, دو والا, کانا, یہ کہاں ہے؟ دو والا, کانا کانو کانت. ٹھیک ہے نا.
وہ دونوں تھے یاکلانی، وہ دونوں کھاتے تھے، آنی ڈول والا، طعام کھانا، انظر دیکھو، کیفا کیسے، نبینو ہم بیان کرتے ہیں، نبین کیا یہ افعلو مضارع، ہم بیان کرتے ہیں، لہم ان کے لیے، آیتی آیتیں نشانیاں، ثم پھر، انظر دیکھو، انا کہاں سے، یؤفکون وہ پھیرے جاتے ہیں، کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں۔ اچھا یہ کس سے بنا ہے پھیرے جانا؟ افک سے بنا ہے، الف افک حمزہ فا قاف اف، اور افک کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کے لیے آتا ہے، جھوٹ میں بھی انسان پھر جاتا ہے نا، جھوٹ میں بھی کیا ہوتا ہے، باتوں سے پھر جاتا ہے انسان، تو اس لیے یوفکون کا پھرنا بھی آتا ہے، جھوٹ کا بھی آتا ہے، جیسے واقعہ افک جو کہ حضرت عائشہ کے بارے میں جو واقعہ ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ کا واقعہ تھا، افک کہتے ہیں جھوٹ کو، اور جھوٹ میں بھی انسان کیا ہوتا ہے، پھر جاتا ہے، پھیرا جاتا ہے، تو اس لیے کیا آیا، کہاں سے یوفکون وہ پھیرے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب کیا بتا دیا، کلیئر بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک رسول ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے، ٹھیک ہے، اور ان کی ماں بہت سچی تھی، صدیقہ تھی، سچی تھی، کیونکہ مریم علیہ السلام کو بھی کچھ ان کا ایک فرقہ مریم علیہ السلام کی بھی پوجا کرتا ہے، مریم علیہ السلام کو بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرا دیا، ٹھیک ہے، تو ان کی ماں جو تھی وہ سچی تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ کیوں آئی بات، وہ دونوں کھایا کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کھاتا پیتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو نیڈ نہیں ہے اس کی، وہ بے نیاز ہے، اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے جو کھاتا پیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہو نہیں سکتا، جو کھاتا پیتا ہے وہ گاڈ ہو نہیں سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وہ دونوں کھاتے تھے کھانا، دیکھو ہم کیسے بیان کر رہے ہیں ان کے لیے نشانیاں، اور پھر بھی وہ کہاں پھرے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں پھر جاتے ہیں، پتہ نہیں کس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا تو مان جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی انداز ہے نا، پتہ نہیں پھر سے کہاں سے پھر جاتے ہیں وہ، جیسے ہم کہتے ہیں بچوں سے اپنے اتنا بتاتی ہوں میں، پتہ نہیں پھر سے تجھے سمجھ نہیں آتا، پتہ نہیں پھر سے کہاں سے سن لیتے ہو، اسی طرح کہ بار بار میں سمجھاتا ہوں، بار بار میں بیان کرتا ہوں نشانیاں، پھر دیکھو وہ پھرے چلے جاتے ہیں، پھر جھوٹ میں آ جاتے ہیں، ہے نا۔ قل کہہ دیجئے، اتعبدون کیا تم سب عبادت کرتے ہو، کوشچن پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، پوچھ رہے ہیں کیا تم سب عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما جو اس کی جو، لا یملکو نہیں مالک، لکم تمہارے لیے، ضرن کسی نقصان کا، ولا اور نہ ہی نفعن کسی نفع کا، واللہ اور اللہ ہوا وہ سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کوشچن کر کے پھر آنسر دے رہا، کوشچن ہی کر رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کی عبادت کرتے ہو جو کہ نہ تو تمہیں فائدہ دے سکتا نہ ہی نقصان دے سکتا، تو یہ والی بات بھی ہمارے دماغ میں بیٹھ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا، کوئی بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر ہم سیدھے راستے پر ہیں تو کتنے بھی مخالفین آ جائیں، دیکھیے سیدھے راستے پر چلنے والوں کے لیے ہوتی ہیں، مخالف ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں ان کے، لیکن ان سے ڈرنا نہیں ہے، کیوں نہیں ڈرنا، کیونکہ ہم تو اللہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ کا گروہ ہے اور ذمہ داری اللہ نے لی ہے ہمیں بچانے کی، تو ہمیں کیسا ڈر، وہی ہوتی ہے نا، اگر ایک شیلڈ ہمارے سامنے ہو جاتی ہے تو ہم ڈرتے نہیں ہیں کہ یہ شیلڈ ہے، گھر کے اندر ہم نہیں ڈرتے، گھر کے باہر ڈرتے ہیں رات کو اندھیرے میں، گھر کے اندر نہیں ڈرتے۔ اسی طرح آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، وہ میری شیلڈ ہے، وہ مجھے بچائیں گے، میں ان کا کام کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، کوئی اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لا تغلو نہیں تم غلوف کرو، غلوف کیا ہوتا ہے، حد سے بڑھ جانا، ایکسٹریمزم ہو جانا، ایکسٹریمسٹ ہو جانا، ٹھیک ہے نا، تو لا تغلو نہیں تم غلوف کرو، فی دینکم اپنے دین میں، غیر الحق ناحق، کتنی ساری پابندیاں انہوں نے اپنے آپ ہی اپنے دین میں لگا لی تھی، عائد کر لی تھی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اپنے دین میں بڑھا چڑھا کر اپنے دین کو پیش مت کرو، جیسے ہم نے کر رکھا ہے، کس قدر اپنے دین میں ہم نے غلوف کر رکھا ہے، بڑھا رکھا ہے، رسمیں اتنی ساری ہم نے بنا رکھی ہیں، کون کون سی فالتو کی رسمیں، اور وہ کیا ہوتا ہے ہمارے دین میں غلوف کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کا، اور وہی بدعت ہو جاتی ہے، اور اس کا پھر گناہ ملتا ہے، اور وہ کبیرہ گناہ ہے، جیسے شب برات کو عید والا دن بنا دیا، تعزیہ، یہ سب چیزیں کیا ہیں، دین میں غلو، ولا اور نہیں، تتبعو تم پیروی کرو، اہواء
خواہشات کی، قوم ایک قوم کی، نکیرہ ہے نا، ایک قوم کی، قد در حقیقت دلو وہ گمراہ ہو گئے، من قبل اس سے پہلے، وہ ادلو اور انہوں نے گمراہ کیا، دلہ گمراہ ہونا، دلہ دلو، ٹھیک ہے نا، اور ادلہ ادلو گمراہ کرنا، ایک دم ایسے میننگ بدل جاتے ہیں، دیکھ رہے نا آپ کیسے، اگر دواد لام لام دلہ آیا تو وہ گمراہ ہوا، اور اگر ادلہ ادلو آ گیا تو وہ اس نے گمراہ کیا، اور انہوں نے گمراہ کیا کثیرن بہت سو کو، ودلو اور وہ گمراہ ہو گئے، دوبارہ بھی آ گیا، وہ گمراہ ہو گئے عن سواء السبیل سیدھے راستے سے، یعنی انہوں نے بہت سے لوگوں کو، پہلے تو خود گمراہ ہو گئے اور پھر بہت سارے لوگوں کو وہ گمراہ کرنے لگ گئے، ٹھیک ہے، اور اپنے دین میں بڑھا چڑھا کر باتیں پیش کرنے لگ گئے۔ آج بھی کیا ہے، لعینا لعنت کیے گئے، کیا ہے یہ مجہول، لعنت کیے گئے الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، علی لسانی زبان پر، داؤد علیہ السلام کی، یعنی داؤد علیہ السلام کی زبان کے ذریعے، سمجھ گئے نا، لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے داؤد علیہ السلام کی زبان پر، یعنی داؤد علیہ السلام کی زبان کے ذریعے، عیسی ابن مریم اور مریم علیہ السلام کے ذریعے، سمجھ گئے، ابھی سمجھاتی ہوں، ذالکہ یہ بما اس وجہ سے، جو عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانو اور تھے وہ یعتدون حد سے بڑھنے والے، یعنی داؤد علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا میری عبادت کرو، کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور جو اس کے علاوہ کرے گا اس کے لیے انہوں نے لعنت کی، اسی طرح لعنت عیسیٰ علیہ السلام نے کی، یعنی جو شرک کرے گا اس پر لعنت ہے، اسی طرح لعنت کس نے کی، داؤد علیہ السلام نے کی، جو شرک کرے گا اس پر لعنت ہے، اس لیے یہاں پر آیا کہ ان کی زبانی، یعنی زبور میں بھی اور انجیل میں بھی، کیونکہ ان دونوں میں جو تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیشن گوئیاں تھی، اب جو بھی ان کو نہیں مانے گا یعنی اس پر لعنت کی گئی، ان کی زبانی لعنت کی گئی، ان کے ذریعے لعنت کی گئی، ٹھیک ہے، کانو تھے وہ، لا یتناہون، میں آگے، اور یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی، اور تھے وہ یعتدون حد سے بڑھتے، کانو تھے وہ، کون، ان کی قوم کے لوگ، یہودی وغیرہ، لا نہیں، یتناہون نہیں وہ روکتے تھے، یتناہون آ گیا، یتنا، ٹھیک ہے نا، یہ ایک دوسرے کے لیے آتا ہے، ایک دوسرے کو روکنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور سنگولر کے لیے کیا آیا، ینہون، کیوں نہیں روکتے انہیں، آیا تھا نا، اب یہاں پر کیا آ گیا، یتناہون نہیں وہ ایک دوسرے کو روکتے تھے، اور پیچھے کیا آیا، رب والے، اللہ والے کیوں نہیں روکتے، ہے نا، ینہون آیا اس کے لیے، یہاں کیا آیا، یتناہون ایک دوسرے کو روکنا، تو تھے وہ نہیں ایک دوسرے کو روکتے، ان منکری برائی سے، منکر نکرا اجنبی برائی سے، فعلو ان سب نے کیا اسے، لبئسا کتنا برا ہے، ماں جو کانو تھے وہ یفعلون کرتے، یعنی لعنت کیوں کیے گئے، ان کے پیغمبروں نے ان کو لعنت اس لیے کی کیونکہ وہ خود بھی برائیوں سے نہیں روکتے تھے اور دوسروں کو بھی نہیں روکتے تھے، دیکھ رہے ہیں نا آپ کتنا برا ہے دوسروں کو نہ روکنا، صرف اپنے آپ کو روکنا اور دوسروں کو نہ روکنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں سب سے پہلے یہ نقص آیا تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا اللہ سے ڈر اور برائی چھوڑ دے، یہ تیرے لیے برا ہے، پھر دوسرے روز اسی کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کرتا اور اسے اس برائی پر کوئی شرم اور کوئی آر محسوس نہیں ہوتی، مطلب ایک دن روکتا اور دوسرے دن اس کو روکتا ہی نہیں تھا، مطلب اسی کے ساتھ ہنسی مذاق کھانا پینا، روکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر بار اس کو برائی سے روکو، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو اور برائیوں سے روکا کرو اور ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا کرو، مطلب یہ نبی نے فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یا تو تم نیکی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے اور ظالم کا ہاتھ پکڑو گے، اس کو حق اور انصاف کی طرف زبردستی لوٹاؤ گے،
اسے عدل کا جبرن پابند کرو گے، ورنہ تمہارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ آپس میں ٹکرا دے گا اور تم پر ایسی پھٹکار ڈالے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر ڈالی گئی تھی۔ سمجھ گئے؟ اگر ہم نے نہیں روکا، برائیوں سے روکنے کا کام نہیں کرا، جیسے پہلے لوگوں پر لعنت کی گئی اور عذاب دیے گئے، ایسے ہی پھر ہم پر بھی عذاب آئے گا۔ اب یہ دلیل ہو گئی دعوت دینے کی کہ اگر ہم نے نہیں دی، دعوت کا کام نہیں کیا، تو پھر پھٹکار کس پر؟ ہم پر بھی پڑے گی، ہم پر بھی عذاب آئے گا۔ اس لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ عام کرنا، قرآن کو عام کرنا، ٹھیک ہے؟ یہیں سے آپ کی دعوت کا کام شروع ہوگا۔ ترا، آپ دیکھیں گے، کثیرن، بہت سو کو، منہم، ان میں سے، یتولون، دوستی کرتے ہیں، الذین، ان سے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، لبئس، کتنا برا ہے، ما، جو، لبئس، ضرور ہی برا ہے، جو قدمت، آگے بھیجا، کس قدمت کون سے وزن پر آیا؟ فعلت، فیمیل کا، جو آگے بھیجا، لہم، ان کے لیے، انفسہم، ان کی نفسوں نے، ان یہ کہ سخطا، ناراض ہوا، سخطا ناراض کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ سخطا، ناراض ہوا اللہ علیہم، ان پر، وفی العذابی، اور عذاب میں وہ، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی بہت سے لوگ، کون لوگ؟ منافق، ایسے لوگ جو دوسروں سے دوستیاں کرتے ہیں۔ کیسی دوستی؟ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہر وقت کا، روکتے بھی نہیں برائیوں سے اور خود بھی ان کے جیسے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اب یہ بات دھیان رکھنا، ہمیں ہمیشہ دائی بننا ہے، کبھی بھی مدعو نہیں بننا۔ مدعو کب بننا ہے؟ جب کوئی اچھی بات بتا رہا ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی نصیحت کر رہا ہو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے اپنی دوستی توڑ دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رازدار دوستی، بار بار یہ بات آئی ہے، رازدار دوستی، اور جو بھی آپ کے پاس آئے، آپ کا فرض ہے کہ آپ کو دعوت کا کام تو کرنا ہے، تھوڑی سی بات پہنچا دیں لیکن ضرور پہنچا دیں، چاہے جیسے بھی پہنچا دیں۔ اپنے اندر نا بس اس بات کی کیوریسٹی لے آئیے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے، اور جو دوسروں سے دوستیاں کرتے ہیں، برائیوں سے نہیں روکتے، خود ان کے جیسے ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں پر عذاب آئے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ ولو، اور اگر کانو ہوتے وہ، یؤمنون، ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر، والنبی، اور نبیوں پر، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، الیہ، اس کی طرف، ما، نہیں، اتخذوہم، وہ بناتے انہیں، اولیاء، دوست، کس کی جمع ہے؟ ولی کی، ولیکن، اور لیکن، کثیرن، بہت سے، منہم، ان میں سے، فاسقون، فاسق ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ ایمان کی علامت بتا رہے ہیں، اگر ایمان لاتے اللہ پر اور نبی پر جو لوگ ایمان لائیں گے، وہ دوست ان کو بنائیں گے ہی نہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کریں گے ہی نہیں، وہ اپنے راز ان کو بتائیں گے ہی نہیں، اگر وہ ایمان لائیں، اگر وہ ایسا کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب وہ ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کفر اور ایمان دونوں چیزیں دل میں جمع نہیں ہو سکتی، صرف ایک ہی چیز رہ سکتی ہے دل میں، یا تو ایمان یا کفر، ٹھیک ہے؟ اور جس طرح ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتی، اسی طرح دل میں یا تو کفر ہوگا یا ایمان ہوگا، دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی۔ لتجدن، لا مطلب ضرور، تجیدن، وجدہ سے، وجدہ یجدو، تجیدن، کیا لگ گیا یہاں پر؟ تشدید، ہاں، فورس کے لیے، ضرور آپ پائیں گے، پانا، ضرور پائیں گے، اشد، زیادہ سخت، شدید، ناسی، لوگوں میں سے، عداوتن، عداوت میں، دشمنی میں، للذین، ان لوگوں کے لیے، جو آمنو، ایمان لائے، یہودا، یہودیوں کو، یعنی مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن کون ہے؟ مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت تک بھی وہ دشمن رہیں گے، سخت دشمن رہیں گے وہ، ان کی خصلت ہی ایسی ہے کہ وہ چڑھتے ہیں، جلن کرتے ہیں مسلمانوں سے۔ والذین، اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، یعنی غیر مسلم، سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن ہیں کون؟ غیر مسلم اور یہودی۔ ولا تجدن، اور ضرور آپ پائیں گے، اقربہم، سب سے زیادہ قریب، قرب سے بنائے، قرب، سب سے زیادہ قریب، الف لگ گیا، مودتا، دوستی، مودہ، دوستی، محبت میں، ودہ مطلب محبت چاہنا ہے نا، ہاں، محبت میں، للذین، ان لوگوں کے لیے، لیا گیا نا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے قالو، کہا، انا، بے شک، ہم نصارا، عیسائی ہیں، تو سب سے زیادہ قریب کون ہوں گے؟ عیسائی، ان کے دل کیا ہوں گے؟ نرم ہوں گے، وہ سخت نہیں ہوں گے مسلمانوں پر۔ سخت کون ہے؟ مشرک یا
یہودی. ذالکہ یہ بینا اس وجہ سے کہ منہم ان میں سے قسیسینا علماء ہیں. قسیسین علماء کے لیے بڑے بڑے جو ان کے پادری ہوتے ہیں اس کے لیے علماء ہیں, پادری ہیں. ورہبانن اور راہب ہیں. راہب کون؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے. راہب جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھانے والا کام کرتا ہے. وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ لا يَسْتَكْبِرُونَ نہیں وہ سب تکبر کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے علماء جو ہیں, ان کے راہب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. آج بھی آپ دیکھیں گے کیا ہے, عیسائیوں کے دل نرم ہیں. آج بھی یہودیوں کے دل سخت ہیں. عیسائی جو ہیں وہ کسی سے نہیں چڑھتے نا, وہ ہر کسی کو اپنی دعوت دیتے ہیں, ہر کسی کو, اور اچھے اچھے کام کرتے ہیں. جو کام مسلمانوں کو کرنے چاہیے وہ کام وہ لوگ کرتے ہیں. اسکولز کھلوانا, کالجز کھلوانا ہے نا, اور ہاسپٹلز کھلوانا, ٹھیک ہے, اور کتنے سوشل ورک بہت زیادہ کرتے ہیں. لیکن مسلمان یہ کام نہیں کرتے, تو اس لیے ان کے دل جو ہیں وہ نرم ہو گئے. اور جو یہ کام سب چھوڑ دے گا, جو کام اللہ تعالیٰ نے بولے ہیں چھوڑنے کے لیے, ان کے دل تو ظاہر سختی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے,